अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने चीज़ें डिले कर करके अपोजिशन को फंसा दिया है। गद्दार हैं या गद्दार नहीं हैं। दो क्लिप्स ने लोगों को मुतमईन कर दिया है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है और इसके अंदर अब कोई इब्हाम नहीं है। सदर बाइडन का एक सेमिनार के अंदर खिताब कि किस तरह उन्होंने टर्की के अंदर किस तरह टर्की की हुकूमत के साथ ये किया, और उसके बाद डोनाल्ड रॉ का कांग्रेस के अंदर सवालात के जवाब देते हुए ये बात कह देना कि हमने श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर ये किया है, हम इस तरह करते हैं। तो ख़त तो अब मुस्तरद होगी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मिनट्स हैं उसके अंदर इब्हाम नहीं रहा। अपोजिशन का कहना है कि हम नहीं मानते। सवाल ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आज फैसला होगा, रोजाना आज फैसला का सिनेरियो कल तक के लिए मुलतवी होता है, और मुलतवी होने के बाद फिर नई डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। अब जो एक सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुई है अपोजिशन के लिए, बहुत ही खतरनाक। एक तो उन्होंने अपनी चुप तोड़ दी है शहबाज शरीफ साहब ने, किस चीज़ पे तोड़ी वो बताता हूँ, लेकिन सदर मुमलिकत रुक नहीं रहे, वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, और खत लिखकर उन्होंने क्लियरिटी से कहा है कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराने की तैयारी करें। पाबंद है इलेक्शन कमीशन, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो पाबंद है। जो सदर मुमलिकत कहेंगे वही होगा, उनका ये खत पीछे नहीं जा सकता। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को तैयारी अब शुरू करनी पड़ेंगी। खत आप देख भी लीजिए, ये खत है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इनके जो रिमार्क्स हैं आज के, कल के भी और आज के भी, चाहते हैं कि बस फौरी तौर पर फैसला हो जाए, फौरी तौर पर हम फैसला कर दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से दलाइल का सिलसिला जारी है, तो बहुत दलाइल बाकी हैं, और जो बहरान पंजाब में खड़ा हो गया है उसको भी जिक्र करता हूँ कि वो दानिस्ता प्लानिंग के साथ है या कैसे हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काफ़ी देर बहुत सारे ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात की है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस और जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये जो सवाल उठाए हैं कि भाई हुकूमत ने जो बात कर दी इलेक्शन की तरफ जाने की, तो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मुस्लिम लीग नून के वकील से हम पूछेंगे, आएँ जवाब दें, यानी कि कल उनसे पूछा जाएगा, जवाब दें, आएँ बताएं कि अब इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। आपको तो मुतालबा यही था, पूरी कौम नहीं करी, आपको मुतालबा ये था इस्तीफा दो, इलेक्शन का ऐलान करो। उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, इस्तीफा दिया, इलेक्शन का ऐलान कर दिया, 2 की जगह पे 3 का काम कर दिया, और पूरा मामला इमरान खान ने पूरा कर दिया। अब क्यों नहीं चाहते? तो कोर्ट के अंदर ये बात कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून का वकील बताएगा। बैरिस्टर अली जफर जो कि सदर मुमलिकत के वकील हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए, उन्होंने ऐसे सवाल खड़े किए हैं, और उन्होंने बिल्कुल फुल स्टॉप किस्म की डेफिनेशंस बताई हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत पार्लियामेंट के अंदर के किसी भी मामले को छेड़ नहीं सकता है। वो जो दलाइल चल रहे थे, वो दलाइल इस अंदाज से आ गए हैं सामने, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन की बातें कर रहा है, और यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि 90 दिन का ये मामला करें। अब जो चुप तोड़ी है शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त चुप तोड़ी है। उन्होंने कहा हम किसी सूरत बात नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि अंदाज़ा हुआ अपोजिशन को कि ट्रेन तेज़ी से आगे निकल रही है, हम किसी गेम में है ही नहीं। तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नाम दे दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का, कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, और इतना तेज़ी से काम हो रहा था कि अगर ये अपोजिशन जवाब ना देती, शहबाज शरीफ साहब जवाब ना देते, तो वो उनका नोटिफिकेशन निकल जाना था कि हमने इतनी बार आपसे कहा, आपने जवाब नहीं दिया, हमें दूसरा नाम नहीं दिया, तो इसलिए तो उन्होंने चुप तोड़ दी, डर गए। जरदारी साहब ने मशवरा दिया इलेक्शन का, जरदारी साहब बहुत ही मोहतात अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी 2-4 में चीज़ें बताता हूँ आपको आगे चल के, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने चुप तोड़ी, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, और ख़त लिखने के बाद उन्होंने कहा कि सर हमें जो है अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, लिहाजा हम चाहते नहीं हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया है जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, लेकिन उन्होंने इकरार भी नहीं किया है, उन्होंने नाम की तरफ बात नहीं की। उन्होंने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस मामले को अभी देख रही है और इसमें समाज जारी है, लिहाजा हम अभी नाम से इस मौजू के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। तो लगता तो यही है कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब ही निगरां वज़ीर आज़म होंगे, और उनका एक रोल है। अब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का रोल जो है, वो मैं आपको रोल भी बताता हूँ कि उनका रोल क्या क्या रोल है।
لیکن اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب نے اس سارے گیم کے اندر کھونا شروع کر دیا. ان کی پہلی بار کریئر کے اندر جو ریسنٹ جو ان کا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے جو ان کا پولیٹیکل کریئر ہے اس کے اندر ان کو پہلی مات ہوئی ہے, وہ عمران خان صاحب نے مات دی ان کو. ایک زرداری سب پہ بھاری والا فارمولا انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو دوست بنایا, کس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو دوست بنایا, بنے ہوئے تھے ان کو اپنے سائڈ کر لیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا, سندھ ہاؤس میں رکھا, ان سے جس طرح بھی ڈیل کیا, بہرحال انہوں نے ان کو اپنی طرف کر لیا. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ لیا, کچھ نہیں کچھ یہ, لیکن یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہے جب تک کہ اس کی باتیں ثابت نہ ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے پیسے لے کر معاملہ. لیکن زرداری صاحب نے ساری پارٹیوں کو, مسلم لیگ نون کو اپنے ہاتھ میں کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ہاتھ میں کیا, بلاول بھٹو سے بہت بڑی کیمپین چلوائی. پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا رول کیا اور ان کی کیلکولیشنز بہت زبردست تھی اور انہوں نے سارا گیم بنا کے شہباز شریف کو وزیر اعظم کی سمجھے شیروانی سے لا کر ریڈی رکھا. پہلی بار بہت بری طرح مات ہوئی زرداری صاحب کو, بہت ہی بری طرح ان کو مات ہوئی. اور انہوں نے جس طرح سے زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کو گھیرا اور اپنے ساتھ ملایا, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ساری کی ساری ایم کیو ایم جو ہے وہ لیٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے. وہ اب تنہائی میں آ کے کونے میں کھڑی ہو گئی, اس کا فیوچر کو, اس کی چیزوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس رول میں دوبارہ بیک ہوتی, کیونکہ جس طرح کی ہائپ پی ٹی آئی نے اس وقت حاصل کر لی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. ان کو ہرانا جو ہے وہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو اس وقت ہرانا, جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں غدار ہیں یا غدار نہیں ہیں, اس والے نیریٹو کے اندر الیکشن کرنا اور جتوانا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بہت آسان ہے پی ٹی آئی کے لیے. جس بیم پر جو 7 و 8 سروے جو آئے ہیں اس میں ہر سروے کے اوپر 70+ کے اوپر عمران خان کھڑے گئے. اس ساری صورتحال کے اندر زرداری صاحب کو جو مات ہوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کہہ گئے. انہوں نے مجبور کیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی ڈائلاگ میں آؤ, نہیں تو اگر یہ اپنا وزیر اعظم لے کر آ گئے تو نہ ہم نے اپنے بیوروکریسی لگائی ہے, نہ ہم نے پولیس والے سیٹ کیے, نہ ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو واپس کروا سکے, نہ ہم اوورسیز ووٹر کے معاملات کو واپس کروا سکے, نہ ہم وہ کھاتے واتے جو الیکشن سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں نہ فنڈ جمع کر سکیں, اور جو پیسے ہم نے اس پہ لگا دیے وہ لگا دیے, اس لیے پنگے نہیں کرو. تو اپوزیشن پنگے نہیں کر رہی اور اپوزیشن بیک فٹ پہ آ گئی ہے. بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی اسٹریٹجی عمران خان کی رہی ہے اور پہلی بار زرداری صاحب کو مات ہوئی ہے. ابھی تو ہو گیا, وہ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے آگے وہ بالوں کے لیے مشکل ہے سینیریو. لیکن بہرحال ایک زرداری واقعی سب پہ بھاری, کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے. مسلم لیگ نون تو بہت بری طرح پھنس گئی ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ابھی آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے الیکشن کے اوپر. میاں صاحب تو آ ہی رہے تھے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے, وہ تو آ رہے تھے. وہ سارا چکنا شروع ہو گیا. وہ کیس نیب اپنی جگہ پہ ہے, ریفارمز اپنی جگہ پہ ہیں, الیکشن ریفارم اپنی جگہ پہ ہیں, اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے, کیسز ختم نہیں ہو رہے ہیں, ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں, اپنی مرضی کی بیوروکریسی نہیں لگ رہی ہے, اپنی مرضی کے افسران نہیں لگ رہے ہیں, اپنی مرضی کے پولیس والے نہیں لگ رہے ہیں, اور الیکشن میں جا رہے ہیں. یہ پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ کر دیا عمران خان نے. وہ ہوتا یہ تھا کہ اپنی مرضی کے افسر لگائے, اپنی مرضی کا سیٹ اپ بنایا, اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن کے اندر سیٹ اپ بنایا, اپنی مرضی کا سارا گیم بنایا, اپنی مرضی کے سارے ٹھیکے ویکے سارے سیٹ کیے, اور پھر الیکشن میں چلے گئے اپنے افسروں کے ساتھ, اپنے پولیس والوں کے ساتھ, اپنے ڈپٹی کمشنر اور ان کے ساتھ, اور الیکشن اڑا لیا. اس بار عمران نے ایسا کام کیا ہے کہ دونوں پارٹیاں بہت بری طرح پریشان ہیں کہ نہ بیوروکریسی ہمارے مطلب کی لگی ہوئی ہے, نہ ہم لگا سکتے ہیں, اور دوسرا ایسا بندہ لے کر آ رہے ہیں نگراں وزیر اعظم جس نے چیز ہوتے ہوئے سب کی پھینٹی لگائی ہوئی تھی. تو وہ آ کے کیا کریں گے؟ اب آخر میں جن لوگوں نے جیسے گلزار احمد صاحب کے ساتھ بات کی اور انہوں نے ایگری کیا اس شرط کے ساتھ کہ میرے نام کے ساتھ کھیلا نہیں جائے گا, میرا نام آپ اس وقت لیں گے جب آپ بنا رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ 6 نام آپ چلا رہے ہو, میرا نام 6 ناموں کے اندر نہیں ہوگا, میرا نام ایک ہی ہوگا اور میں ہی نگراں وزیر اعظم بنوں گا. اس شرط کے اوپر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا تھا. اب وہ آمادگی کا اظہار کرنے کے بعد اب وہ انتظار کر رہے ہیں بھائی مجھے وزیر اعظم, دوسرا نام آیا ہی نہیں ہے, تو وہ طے ہیں نگراں وزیر اعظم, نہیں تو وہ بڑے. تو اب وہ انہوں نے آگے کرنا کیا انہوں نے ایک تو سب سے پہلے آ کے 90 دن کے اندر انتخابات والی سائیکل کرنی ہے. وہ وزیر اعظم ہونے کے بعد ایگزیکٹو پاور ان کے پاس ہوں گی. اب وہ رائے ریمارکس والا معاملہ نہیں ہوگا, وہ بہت سارے لوگوں کی کھال اتاریں گے, خاص طور پہ وہ سندھ میں کھال اتاریں گے, سندھ میں بیوروکریسی کی کھال اتاریں گے, کیونکہ اب انہوں نے ریمارکس نہیں دینے. وہ جو بلڈنگ گرائیں یہ وہ والے بہت ساری چیزیں انہوں نے پوری کرنی ہے. کراچی کو بہت ساری چیزیں کراچی کی ٹھیک کرنی ہے. بلڈر مافیا پریشان ہے, بیوروکریسی پریشان ہے, اللہ نہ کرے یہ آ جائیں, رمضان میں دعائیں مانگ رہے ہیں, صدقے دے رہے ہیں, روزے کرا رہے ہیں, افطار کروا رہے ہیں جیسے. لیکن جلسے گزار صاحب سے جن میرے اہم ترین ذرائع سے جن سے بات ہوئی ہے
کہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ دوسرا نام کوئی ڈسکس نہیں ہوگا اور صرف میرا ہی نام ہوگا اور میں ہی کام کروں گا. تو وہ ایسے ہی ہوا ہے, اس پہ سب کا احترام جاری. دوسرا نام اب تک مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے. اب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب اگر وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں, نگراں وزیر اعظم, تو وہ انتخابات تو کروائیں گے, لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ نگراں وزیر اعظم کے پاس فل پاورز ہوتے ہیں. وہ کراچی سرکولر ریلوے سے متعلق, کراچی میں اپنا جو آخری وہ لوکل گورنمنٹ والا آرڈر دے گئے تھے اس سے متعلق, ایگزیکیوشن سے متعلق, سندھ گورنمنٹ سے متعلق, وہ اور وہ بہت سارے ایسے کرپشن کے معاملات, ان کو وہ چھوڑنے والے موڈ میں نہیں ہیں. بہرحال ان دا اینڈ گیم پھر سماعت ہوگی اور آرڈرز ہو رہے ہیں. انتخابات کی طرف بڑے تیزی سے جایا جا رہا ہے. بہت بری طرح مات ہونے والی ہے اسٹریٹجی وائز مسلم لیگ نون کو. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سنبھالنے کو تیار ہے, سنبھالنے کی کوشش کرے. وہ آخر میں رہتے پنجاب کا منظرنامہ ایسا ڈیزائن کیا ہے, بالکل ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں. 56 لوگ یہاں سے باہر ہو گئے, وہاں سے وفاق سے اتنے سارے لوگ فارغ بھاگ گئے تھے, جا کے باغی ہو کے بیٹھ گئے تھے. عمران خان نے ایک ایسا ترک کا پتہ چلایا کہ باغی فارغ ہو گئے, غدار ہو گئے, اور کلپس آ گئے. اب تو ایسے کلپس آ گئے ہیں کہ صدر بائیڈن کا کلپ بھی آ گیا جو میں نے کل آپ کو دکھایا تھا, اور اس کا کلپ بھی آ گیا ڈونلڈ لو کا, ان کے کلپس بھی آ گئے. تو یہ تو بات تو مستند ہو گئی کہ بھائی یہ سازش ہوئی ہے. تو وہ وہاں پہ فارغ ہوئے, اور یہ یہاں پہ زندہ دلی میں علیم خان اور جہانگیر ترین والے سسٹم کے اندر فارغ ہو رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہماری ڈی بنتی اور یہ نہیں ہوتی. تو یہ 56 لوگ جو نہیں آئے تھے اجلاس میں, یہ بھی فارغ ہو رہے ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے. اور منظرنامہ ایسا کریٹ ہو جائے گا کہ پنجاب کے اندر یہ والے الیکشن عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ ہو ہی نہ پائیں. وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن ہی نہ پائیں, اسمبلی ٹوٹ جائے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں. جیسے پنجاب ڈسٹرب ہوگا, وفاق کا فیصلہ ہوگا, پنجاب ڈسٹرب ہوگا, وہ کے پی کا بھی توڑ دے گا اور بلوچستان بھی ٹوٹ جائے گی. اور پھر ایسا انوائرمنٹ ہو جائے گا کہ سندھ کے پاس آپشن نہیں رہے گا, اور سندھ بہت بری طرح پھنس جائے گا. یہ بہت ہی اہم ذرائع سے ڈسکشن کے بعد میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. بال اس طرف جا رہی ہے. اب اس کو کس طرح زرداری صاحب بچانے میں, روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. سب سے ضروری زرداری صاحب کے لیے کہ اپنے سندھ کی گورنمنٹ کو بچائیں, کیونکہ عمران نے اپنی وفاق کی حکومت اڑا دی ہے. وہ پنجاب کے اندر گڑبڑ کروا رہے ہیں, ان کے حق میں نہیں ہے ووٹرز, وہ اس کو توڑ پھوڑ دیں گے, کے پی کو بھی اڑا دیں گے اور بلوچستان کو بھی اڑا دیں گے. عمران خان سارا گیم کرنے کے بعد پریشر لا کے ڈال دیں گے پیپلز پارٹی کے اوپر, زرداری صاحب کے اوپر. زرداری صاحب کیسے ان 17-18 مہینے کے اندر اپنی حکومت کو بچا سکتے ہیں, یہ اب ملک میں آگے ہونے جا رہا ہے. اور سب سے آخری بات, نیشنل سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا. وہ بڑے سنجیدہ ہیں. وہ جو سازش ہوئی ہے وہ سنجیدہ ہے, وہ خبروں کی حد تک نہیں رہے گی. اس پہ کمیشن یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, دونوں کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. سپریم کورٹ کمیشن بنائے یا پھر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد, تو یہ معاملہ رکے گا نہیں. یہ معاملہ رک نہیں رہا, کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے اور ادارے, سول سوسائٹی, ان کے خطوط آ گئے ہیں, بہت ساری اور چیزیں آ گئی. یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. اور اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ اینگل جو بابر اعوان نے اٹھانے کی کوشش کی تھی اور انہیں اٹارنی جنرل نے روک دیا, خالد جاوید خان صاحب نے ان کو روک دیا کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی, لیکن حکومت اس پر بات کرے گی, اس غداری والے معاملے پر بات کرے گی. اور یہ غداری والا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں. کامنٹ کیجیے, بالکل کامنٹ کیجیے. اس وقت ضرورت ہے کہ اس چیز کے اوپر ایکشن ہو, اور باقی جن لوگوں نے غداری کی ان کے ساتھ حساب کتاب ہو. وہ سیاستدان ہیں, وہ میڈیا مالکان ہیں, وہ اینکرز ہیں, وہ این جی اوز ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, ان کا حساب کتاب ہونا بہت ضروری ہے. طیب اردگان اسٹائل کے اندر حساب کتاب ہونا بہت ضروری ہے. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.